अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। सूबों और निज़ाम की बहस के साथ एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में एक जलसे से खिताब किया। उन्होंने बड़ी मानी खेज़ गुफ्तगी की। उन्होंने कहा कि मौजूदा लड़ाई लाहौर और इस्लामाबाद की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो वक्त दूर नहीं कि जब ये यानी नून लीग वाले मेरे पाँव पकड़ रहे होंगे और मैं उन्हें मीरपुर और मुजफ्फराबाद याद करवाऊंगा। इससे पहले उन्होंने नून लीग को वार्निंग भी दी कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और उनके जवाब में आज वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये लोग भी सीधे हो जाएंगे और इनकी उल्टी गिनती भी सीधी हो जाएगी। सदर जरदारी भी ताहाल हुकूमत से नाराज़ हैं। जजेस की समरी पे अभी तक उन्होंने दस्तखत नहीं किए और सिंध से इस्लामाबाद आने की बजाय कल वो लाहौर आए हैं। पीपल्स पार्टी कौन से बड़े फैसले करने जा रही है, इस पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, सेनेटर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एंड शी इज़ वन ऑफ द लर्न पीपल इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बड़ी मुस्तनद उनकी राय है, मुझे बहुत खुशी है कि वो मुझे ज्वाइन करी है। मैम बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, इंतखाबी मुहिम में हर सियासी जमात नारे भी लगाती है, आवाम से वादे भी किए जाते हैं, मुखालिफ सियासी जमातों पर इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं। गिलगित इलेक्शन में भी यही हुआ, फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ बैठे, बजट भी पास हो गया। इस वक्त लगता था कि तलखियाँ कुछ ज़्यादा है। गिवन द इंटेंसिटी एंड टोन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, डू यू थिंक के मामलात यहाँ से बेहतर होंगे, या आपको लगता है कि चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुँच गई हैं और अब इत्तेहाद ज़्यादा मुमकिन नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक्चुअली बहुत कुशन भी दिया PMLN को और अब लगता है कि पीपल्स पार्टी के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी एंड थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। देखिए, कशीदगी काफ़ी हो गई है। उमूमन इलेक्शंस जो हैं वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस या आवाम के मसाइल के इर्द गिर्द घूमते हैं। इलेक्शन कैंपेन भी इन्हीं इश्यूज पर होती है और लेकिन कश्मीर में मामला जो है वो चैनल का उल्टी गिनती वाला जो स्टेटमेंट है वो इसीलिए कि ये बिल्कुल इलेक्शंस के स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या इलेक्शन के तौर तरीके होते हैं या इलेक्शन मसाइल को कूजे में बंद करने की एक हमवार करते हैं। ये सारी चीज़ें उल्टी हुई हैं और इनकी बारहा अक्सी पीपल्स पार्टी करती है। वो बजट तकरीर में चौहान साहब ने जो बातें की, उसके बाद जो जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से जो पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था वो रखा, और फिर ये भी इनडायरेक्टली कहना चाहूँगी कि हमें ये भी खदशात थे कि शायद अगर ये मसले हल करने से पहले अगर इलेक्शन को जाए तो उसमें और रिस्क है। ये सब चीज़ें तो बहुत दूर तक कहीं उनकी रेजोल्यूशन नहीं हुई। उसके बरक्स जो है एक तारीखी धांधले हमने देखे, और ये धांधले जो हैं वो आपने देखा सिर्फ वोट स्टफिंग की गई, लेकिन उसमें इलेक्शन में वायलेंस, इलेक्टोरल वायलेंस जो है वो साइन होता है धांधली का। और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के MNA के ऊपर गोलियां चलाई गई, फिर पीपल्स पार्टी के इस वक्त सदर बहुत सीनियर हमारे रुकन और सदर भी हैं PJK के, उनके ऊपर हमला हुआ, पार्टी का एक कारकुन शहीद किया गया। ये मुझे नहीं पता कि कहाँ से इन्होंने चीज़ तो उल्टी जा रही है, तो गिनती भी उल्टी ही होगी। तो बहुत अफसोसनाक हालात है कश्मीर के, और इंस्टेट के इलेक्शंस ने मामला इलेक्शन जो है ये मामला को और इसका बनाया है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल ले लीजिए। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने हवेली में इंतखाबी मुहिम से गुफ्तगू की। दो आम बातें उन्होंने की। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो उल्टी गिनती वाले हैं उनकी उल्टी गिनती सीधी हो जाएगी, एंड इट्स क्वाइट टेक्निकल, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉलिटिकल स्टेटमेंट, शायद आप इसकी वजाहत कर सकें, और ये लोग भी सीधे होंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वफाक में इसी तनख्वाह पे काम करती रहेगी, यानी वज़रा तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि पीपल्स पार्टी को जो भी डैमेज हो दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। देखिए, इनकी हरकतें भी उल्टी, इनकी बयानात भी उल्टे, और हकीकत में इनके वज़रा को सीधा होना पड़ेगा। ये जवाब में तो यही देना है कि जब हर चीज़ इनकी उल्टी है, जब जैसे मैंने कहा कि इलेक्शंस के तकाजे ही पूरे नहीं कर रहे, वहाँ जॉइंट एक्शन कमेटी जो है अभी भी वहाँ सरगर्म है, उसके मसाइल हल नहीं हुए, वहाँ कशीदगी है, वहाँ वायलेंस हुआ है,
وہاں اسٹیٹ وائلنس ہوا اور اس معاملے کو حل تو کیا، یہ تو اوپر سے ایک جو کہتے ہیں نا چوری اوپر سے سیدھا سوری، یہ والا ماحول انہوں نے کیا ہوا ہے. تو اور یہ بھی کہنا کہ اتنے ان کا اوور کانفیڈنس ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این جب بھی اس قسم کی اندر وہ کھلے، اور جیسے چیئرمین نے کہا کہ ان کی جو جھگڑا تو یہ ان کے اندر کے معاملات جو ہیں اس پر جتنا کم ہونا چاہے بہتر ہے. لیکن اس وقت تو ملک کے اگر حالات دیکھیں تو مجھے بچائے کون سے کونے میں ملک کے کوئی آپ کو کوئی پرسکون ماحول نظر آ رہا ہے. آپ گلگت بلتستان کا حالی کیس سے لے کر آپ دیکھیں وہاں کوئٹہ میں حالات کیا ہیں، جموں میں حالات کیا ہیں، اور پھر یہ قریب سوشل چھوڑتے ہیں حکومت والے، اپنے اوپر تنقید کر لیتے ہیں. ایک وزیر جو ہے اسلام آباد میں انویسٹمنٹ کی میٹنگ میں کہتے ہیں کہ حالات جو ہے وہ تشویشناک ہے، اور پھر دوسرا وزیر جو ہے وہ ٹویٹر پر ان کو جواب دیتا ہے. یہ تو ان کے الٹے احکامات ہیں، اور خود یہ سیدھے ہوں تو پھر کوئی سیدھی بات ہو سکتی ہے، ورنہ تو ان کے حالات جو ہیں وہ کافی مشکل ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بلاول صاحب نے دوسرے مرحلے سے پہلے بھی کہا کہ اگر انہوں نے دھاندلی کی تو پھر ہم وفاقی حکومت کی طرف آئیں گے. پھر انہوں نے ایک بیان جاری کیا کہ ان کی اب الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، یعنی کہ اب تو نون لیگ نے اے جے کے میں اپنی حکومت بنانے کا اعلان بھی کر دیا. بلاول بھٹو صاحب کے بیان کا جو ایکچوئل مطلب کیا تھا آپ کے مطابق، اینڈ ہاؤ شوڈ اٹ بی انٹرپریٹڈ ان دا براڈر پولیٹیکل کانٹیکسٹ؟ کیونکہ میں سن رہی تھی قائرہ صاحب نے ایک جگہ پہ کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم لوگ کہیں نہیں جا رہے، تو آپ لوگ بھی مس ریڈ ہو رہے ہیں کسی جگہ پہ؟ یہ فیصلے جو ہیں وہ تو پارٹی قیادت بیٹھ کر کرے گی. اس وقت جیسے میں نے کہا کہ الیکشنز میں جو ماحول ہے انسٹیٹ کے مسائل حل ہو وہ بیسی پر آ گئی. تو جواب تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے آگے دیکھیں کہ اجلاس نہیں کر پا رہی ہے. کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ بجٹ اجلاس تو ختم ہوئے 1.5 ماہ ہو گیا ہے، آپ پوچھے نا کیوں نہیں کر رہے اجلاس؟ تو آبویسلی پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں تو ریئیکٹ کر رہی ہے کہ ایک اجلاس بھی کر پا رہے، لیجسلیشن نہیں پاس کر سکے گی، حکومت ایک دن نہیں چل سکے گی اگر پیپلز پارٹی ایک قدم بھی پیچھے ہٹے. تو دے مسٹ ناٹ ٹیک اس فار گرانٹیڈ. اور پھر یہ صرف پیپلز پارٹی کا ایشو تھوڑی ہے. ہم نے کشمیر اس ملک کی فارن پالیسی کا ستون، ہماری جو پوزیشن ہے دنیا میں ریجن میں، ہمارا جو ایک اسٹیٹڈ پرنسپل پوزیشن ہے کشمیر کے حقوق کے حوالے سے، تو اس کو کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے ایشوز جو ہیں وہ ملک کے ہیں، عوام کے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ خود دیکھیں نا ان کے اپنے وزیر جو طاقتور ترین وزیر ہیں وہ حکومت سے خود نالا ہے. ایک دن انہوں نے کہہ دیا کہ 5 سال پورا کرے گی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ حالات گورننس کی بہت سیریس ہے. اب ان کا فارمولا جو انہوں نے بتایا اس پہ تو افکورس بہت ایک مذاقہ خیز بات انہوں نے کی، لیکن the fact is کہ within the government, within the cabinet ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. یہ آ کے کوئی ٹویٹر پر بیان جاری کر لیتا ہے، کوئی پبلک گیدرنگ میں بیان جاری کر لیتا ہے. وزیر اعظم کو چاہیے کہ اپنے وزیروں کو سیکھا رکھے، اور اسی لیے الٹی گنتی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ وزیر ہی الٹی سیدھی باتیں کریں گے. الٹی گنتی اپنے اندر سے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، کیا پیپلز پارٹی اپوزیشن بینچز میں بیٹھ سکے گی؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ایک مضبوط اپوزیشن لیڈر کے طور پہ سامنے آئے؟ دیکھیں یہ سیاست میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اٹ از دا آرٹ آف دا پرسن. اگر آپ میرے دل سے پوچھیں میں تو یہی کہوں گی کہ لوگ جتنے ناراض ہیں تو پیپلز پارٹی جو ہے زیادہ اچھی لگے گی اپوزیشن بھی اس گورنمنٹ کے ساتھ بڑھنے سے. لیکن اوبیسلی اور کنسیڈریشنز ہیں، اور سیاسی استحکام جو ہے اس کے ساتھ ہماری کمیونٹی ہے، اس ملک کی جمہوریت جو ہے اس کو
کسی بھی حالات میں آگے بڑھنا ہے، ڈیل نہیں کرنا، تو ہم کسی کو ڈیسٹیبلائز جو ہے وہ ہرگز نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک. ڈیسٹیبلائز کا کو شوق ہے تو اندر سے تو آپ پتہ ہے کہ اندر سے یہ خود ایک دوسرے کے اوپر دست گریبان. ڈاکٹر صاحب، بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم اچھے ہیں لیکن نون لیگ کا ایک اور حصہ پیپلز پارٹی اور حکمران جماعت کا اتحاد توڑنا چاہتا ہے. ان کی اسلام آباد والی حکومت بھی خطرے میں ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جو ایسا چاہیں گے آپ کے مطابق؟ دیکھیں انہوں نے خود ہی ریفرنس دے دی کہ ان کے اپنے تعدادات ہیں، اور خود جو سب سے مین تو جو ایشو ان کے اندر سے ابھر کے آیا کہ ایک وزیر نے پبلکلی حکومت کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا، اور دوسرے وزیر نے پھر پبلکلی اس کو کہا کہ ہم کیبنٹ میں بیٹھے ہیں. They could have reached out to each other. یا یہ کیبنٹ میں بات ہو سکتی ہے، تو ان کے اپنے جو تضاد ہیں وہ اس وقت، اور کسی کو کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود ہی جب بھی یہ بولتے ہیں تو ان کے منہ سے جو ہے وہ پھول نکلتے ہیں یا جو بھی کچھ نکلتے ہیں، لیکن وہ پھر آپ دیکھیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. اور شیخی ماحول کے خود ہی جب ویکنس جب بھی حکومتوں میں یا کمزوریاں جب بھی ہوتی ہے وہ اندر سے ہوتی ہے. کوئی بھی باہر سے جتنا بھی اپوزیشن کہہ لے یا جتنے بھی ہم کوئی جائزہ لے لیں یا جتنا بھی ہم کرٹیسائز کر لیں، جو حکومت گرتی ہے یا حکومت کمزور ہوتی ہے وہ اپنے انٹرنل وجہ سے، اور انہی کا ذکر جو ہے چیئرمین نے اپنی بات اندر وہ چیئرمین نے. ڈاکٹر صاحب، ایک اوپینین یہ بھی پائی جا رہی ہے اور اس حوالے سے رپورٹ بھی ہو رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب سے بھی مشورہ نہیں کیا گیا، اور شہباز شریف آن بورڈ ہیں when it comes to debate on making new provinces یا نئے انتظامی یونٹس بنے. کیا یہ درست ہے کہ آپ کی پارٹی سے نہیں پوچھا گیا؟ دیکھیں جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں، پریزیڈنٹ آف اسٹیٹ ہیں، تو انہوں نے کوئی پبلکلی کوئی ایسی بات نہیں کہی، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا بیان ہے. ہاؤ ایور یہ اپنی جگہ بالکل ہے کہ یا پھر کنسرن ووٹرز، یہ جو بات ہے پیپلز پارٹی کا رابطہ کوئی نہیں ہوا کسی امینڈمنٹ کے حوالے سے، کوئی اسٹرکچرل چینج کے حوالے سے، کوئی گورننس کے حوالے سے، اور محض یہ ایک اسٹیٹمنٹ آئی وزیر جو ہے. آپ نے دیکھا کہ رد عمل جو ہے وہ صرف سیاسی جب نہیں آیا یہاں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس کی اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ابھی سے آج سے موومنٹ شروع، تو اس کی جو ایکشنز اور کانسیکوینسز ہیں، سیاسی جو ایکشن ہے اس میں لینگویج اور ورڈز، اور کب آپ کیا چیز بولتے ہیں، سیویئر کانسیکوینسز کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جس طریقے سے ٹھیک ڈاکٹر صاحبہ، ایک اور سوال ہے کہ کیا پیپلز پارٹی فلیکسیبل ہو رہی ہو کہ بنانے کے حوالے سے، کیونکہ سعید غنی صاحب نے کہا کہ سندھ کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ بھی بات آئی کہ جی پہلے پنجاب کو کریں پھر اپنا دیکھیں. پنجاب نے بھی کہا کہ پہلے سندھ سے شروعات کرنی چاہیے، لیکن کل بلاول نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی. کیا ہم اس کو گرین سگنل سمجھ سکتے ہیں یا آپ ریسپیکٹ کریں گے عوام کے ریفرینڈم کی، اور اگر عوام کہتی ہے کہ بنائیں تو پیپلز پارٹی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک صوبوں کی بات ہے، پاکستان ایک وفاق ہے، اور پاکستان کو بنانے میں جو ہے صوبوں کو ہوتا ہے، اور ان صوبوں میں سے نمایاں یا عملی کردار ہے، قانونی کردار ہے، وہ سب کا ہے، کیونکہ وہ واحد صوبہ اس وقت تھا جس نے پاکستان اپنی اسمبلی میں ریزولوشن پاس کی، وہ نئے کانسٹیٹیوشن کیا ہے وفاق کو. اور اگر نئے صوبے بننے ہیں تو وہ بھی اس کا بنیادی فیصلہ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میجورٹی سے کرے گی، یا آئین میں روڈ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ریفرینڈم جو ہے وہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے، اور ماضی میں جو ریفرینڈم ہوئے بھی ہیں وہ ڈکٹیٹرز کو اپنے پاور کے آبجیکٹس کے لیے
اور وہ گمکری کے علاوہ کچھ بھی نہیں پبلک کو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. نفیسہ شاہ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی پروگرام میں جوائن کری تھی. صوبوں کی بحث پہ آپ مزید پروگرامز بھی دیکھیں گے. یہ بڑا پروسیجرل ہوگا ود دا پیسج آف ٹائم کون سی پارٹی اس پہ کیا سٹانس اپناتی ہے، لیکن اب یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ یہ خواہش بھی پائی جاتی ہے اور اس کی تیاری بھی کی جا رہی ہے، لیکن کس لیول پہ کون انیشیٹ کرے گا دیٹ وی ہیو ٹو سی. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور اب بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کے احتجاج کی. کل جماعت اسلامی نے پورے ملک میں احتجاج کیا. پیٹرولیم لیوی ختم کرنے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کے حوالے سے یہ احتجاج کیا گیا. 9 اگست یعنی کل ایک بار پھر جماعت اسلامی نے ملک گیر احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اور خاص طور پہ جماعت اسلامی کی بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ عوامی مسائل کو ٹیک اپ کرتے ہیں، عوام کی آواز بنتے ہیں. یہ احتجاج کتنا مؤثر ہوگا، احتجاج کی ٹائم لائن کیا ہوگی، اس کی وجہ یہ کہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کوئی سوشل ایشو ٹیک اپ کرے جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہو عوام سے، پبلک پالیسی کا ایشو ہو، نہ اس کو میڈیا کی اتنی توجہ حاصل ہوتی ہے، اور الیکشن کے قریب جا کے کوئی ووٹ بینک پہ نہیں سمیٹا جاتا. تو وقتی طور پہ کیا یہ احتجاج ہی رہے گا یا تحریک کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ کیا جماعت اسلامی کے پاس یہ بڑی پولیٹیکل سپورٹ ہے؟ گورنمنٹ جماعت اسلامی کو کتنا کنسیڈر کرے گی؟ اس سے بات کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان صاحب. منعم صاحب بہت شکریہ آپ جوائن کر رہے ہیں. آپ جتنے کروشل پارٹ آف دا کنٹری کو رن کر رہے ہیں اس کا جو پولیٹیکل پارٹ ہے بطور اپنی پارٹی کی طرف سے، اس میں تو جماعت اسلامی نے ہسٹوریکلی بڑا کام کیا 1930 سے لے کے اب تک، لیکن ود دا پیس آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے جتنے بھی احتجاج کیے، جو بھی تحریک میں حصہ بننے کی کوشش کی، آپ کا وہ پولیٹیکل مارک نہیں رہا. آپ پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ آپ ابھی اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کا اثر بھی ہو پائے گا؟ دیکھیے جی، جماعت اسلامی آئینی اور جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتی ہے. آپ نے دیکھا شہر کراچی میں حکمران جماعتیں پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات نہیں کرا رہی تھی. یہ جماعت اسلامی تھی، اس کی تحریک تھی. ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا، ہم مستقل سڑکوں پر آئے، ہم نے جلسے کیے، ہم نے جلوس نکالے، ہم نے احتجاج کیے. اور وہ پارٹیاں جو جمہوریت الاپتی ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتی ہیں، جن کی اپنی پارٹی میں ڈیموکریسی نہیں ہے، ان کا پیچھا کرا، تعاقب کرنے کے نتیجے میں وہ الیکشن کرانے پہ مجبور ہوئے. تو یہ جماعت اسلامی کی جدوجہد ہے. اور لیکن کسی پارٹی کا ایشو، یہ عام آدمی کا ایشو، عام آدمی کا مسئلہ کسی پارٹی کا ایشو نہیں ہے. تو جماعت اسلامی نے لوگوں کو اویئرنیس دی، جماعت اسلامی نے لوگوں کو شعور دیا. اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ یہ لوگ لیوی سے ناواقف تھے کہ لیوی کیا ہوتی ہے. پتہ یہ چلا کہ 1 لیٹر پیٹرول پر 110 روپے سے لے کر 125 روپے لیوی وصول کی جا رہی ہے، ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں. اور یہ ٹیکسز تو وہ ہیں کہ جس کو اگر مائنس کر دیا جائے تو ان کی حکمرانوں کی یہ شانہ ٹھاٹ باٹ کم نہیں ہوں گے. جس طرح ان کے شانہ ٹھاٹ باٹ کے لیے یہ لیوی استعمال ہوتی ہے کہ 1 لیٹر پیٹرول پر 125 روپے 110 روپے. بالکل منعم صاحب، یہ لیوی اس سے بہت زیادہ ہے جو IMF نے کہا ہے. مجھے بتائیے گا کہ کل آپ نے جو احتجاج کیا اس کے بعد گورنمنٹ نے آپ سے رابطہ کیا ہے، اور آپ کیسے کنونس کریں گے گورنمنٹ کو کہ وہ 17 ارب روپے آپ کے کہنے پہ کم کر دیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ لاتوں کے بھوت نہ باتوں سے نہیں مانتے. یہ حکومت جب تک لوگ شاہراہوں پہ نہ نکلے. اب دیکھیں کل جماعت اسلامی نے پورے ملک کی مرکزی شاہراہوں کو، ہم نے الحمدللہ ہماری موٹر سائیکل سوار، ہماری گاڑی چلانے والے لوگ یہ نکلے، بڑے پیمانے پر عوام نکلے اور مرکزی شاہراہوں کو بند کیا ہے. اور احتجاج رنگ لاتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا احتجاج رہے گا. اور جماعت اسلامی کی تحریک ختم نہیں ہو گئی، جماعت اسلامی کی تحریک جاری ہے. ہم نے 16 اگست کو یہ ڈیٹ تبدیل ہوئی ہے. 16 اگست کو پورے پاکستان ہاؤسز اور وزیر اعلیٰ ہاؤسز پر ہم نے دھرنے کی کال دی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ احتجاج عوام کو ان کا حق دلانے کی تحریک کا حصہ ہے ہمارا یہ احتجاج. اور انشاءاللہ تعالی اپنے احتجاج کو پرولونگ کریں گے تاکہ حکمران جو ہے وہ عوام کی آواز پر کان دھریں اور یہ ظالمانہ لیوی ٹیکس کا خاتمہ ہو، پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی ہو، لوگ بے روزگاری کا خاتمہ ہو، مہنگائی کا خاتمہ ہو. لیکن منعم صاحب ابھی تک تو آپ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، آپ لوگ پرامن احتجاج ہی کرتے آئے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک دن کا احتجاج یہ رہا ہے.
تو ایک دن میں آپ کیا اچیو کر لیں گے یا آپ نے کیا اچیو کر لیا ہے؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا احتجاج آلریڈی ایک تحریک کا مومنٹم اختیار کر چکا ہے تو گورنمنٹ یہ کیوں چاہے گی کہ آپ سڑکیں گرم رکھیں؟ وہ تو دفعہ 144 نافذ کرے گی، اور اس کی خلاف ورزی میں اگر نوجوانوں یا آپ کی لیڈرشپ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ڈنڈے ہیں، انگریزوں کے بنائے ہوئے یہ قانون ہیں سارے، یہ دفعہ 144 بھی آزما لیں، ان کو گرفتاریاں کر کے دیکھ لیں۔ ہماری تو پرامن جمہوری جدوجہد ہے، اور کل کا ہمارا احتجاج، کل لوگوں کا نکلنا، نوجوانوں کا بڑے پیمانے پر نکل، جین زی کا پوری طرح ایکٹیویٹ ہونا، پوری طرح لیکن منم صاحب فار ایگزامپل آپ یہ ایزیوم کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کی بات نہیں مانی گورنمنٹ نے، کیونکہ کوئی نہیں چاہے گا آپ گرفتار ہوں، اگر آپ نے ایک پولیٹیکل اوپینین اپنائی، آپ چاہیں گے آپ اس پہ کام کریں، اس کو نتیجہ خیز بنائیں، آپ کیوں گرفتار ہونا چاہیں گے؟ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آئے ہمیں گرفتار کر لیں؟ آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے، آپ کو اس طرح سے، ورنہ اگر ہر پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں پی ٹی آئی بن جائے گی تو سر کام کون کرے گا؟ اگر آپ سب کیوں ایزیوم کر لیں کہ ہمارے گرفتار ہونا آسان ہے سر، کام کرنا مشکل ہے؟ ہم کیوں ایزیوم کر لیں کہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے؟ ہم تو پرعزم ہیں، ہم اس بات پہ بالکل کنونس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ عوامی جدوجہد جو ہم کر رہے ہیں اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکمران گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوں گے۔ ہمارا جمہوری رائٹ ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام طریقے، آئینی طریقے اختیار کریں گے، اور عوام کو اپنے ساتھ ملا کر، جس طرح کل پورے پاکستان میں لوگوں نے نکل کر اس بات کو ثابت کر دیا، اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ آپ مجھے بتائیے، ایک پبلک کے ایشو پہ، ایک عام آدمی کے ایشو پہ، مہنگائی کے ایشو پہ، پیٹرول کے ایشو پہ یہ کوئی پارٹیاں بات کرتی ہیں جو فارم 47 کی شکل میں جن کو مسلط کر دیا گیا، یہ پیپلز پارٹی، یہ مسلم لیگ؟ تو منم صاحب آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ مولانا کو، پی ٹی آئی کو، چھوٹے پولیٹیکل گروپس کو انہی مسائل کے اوپر اکٹھا کر لیں؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم نے اتحادوں کی سیاست بہت کر لی، اب بات یہ ہے کہ دوران تحریک اگر کوئی نکل کر کہیں اور چلا جائے تو پھر ایک نیا رپڑا پڑ جاتا ہے، نئے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی پبلک سے کنیکٹ ہے، جماعت اسلامی ساری پارٹیوں کے اگر کچھ ورکرز بچ گئے ہیں، اگر ایم کیو ایم کے کچھ 2-4 ورکرز بچ گئے ہیں، اسی طرح جے یو آئی کے ورکرز موجود ہیں ان کی پارٹی کے، ہم ان سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اس بڑی تحریک کا حصہ بن جائیے، بڑے ویژن کے ساتھ چلیے، یہ کرپشن، یہ اسی طرح بربادی، یہ سارے معاملات ٹھیک ہے۔ منم صاحب یہ بتائیے گا کہ جب بھی کوئی سیاسی قوت سامنے آنے کی کوشش کرتی ہے یا وہ اس کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ کنونسنگلی بات کریے تو وہ کوئی متبادل حل ضرور سامنے لے کے آتی ہے۔ فار ایگزامپل آج کل گورننس پہ بحث ہو رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں نیچے لے کے آئیں اور لیوی کو ختم کریں، لیوی کو ختم کرنے کا متبادل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس آرگیومنٹ کیا ہے کہ یہ ہم یہ کریں گے؟ ہاؤ وڈ یو میک اٹ ہیپن؟ آپ کنونس کیسے کریں گے؟ آپ کا متبادل اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیے جی، پیٹرول کی جو ریئل قیمت ہے نا، جو وہ ہے 200 روپے فی لیٹر، اور لیے جا رہے ہیں 327 روپے آج کی تاریخ کے، اب تو روزانہ بدلتی ہے نا قیمت، تو 327 روپے 328 روپے تقریباً جو ہے وہ قیمت ہے اس وقت، 128 روپے جا رہے ہیں، اور یہ اس لیے لیے جا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں آئی ایم ایف نے ہم سے کہا ہے، اور بھائی آئی ایم ایف نے اور بھی بہت ساری چیزیں کہی ہیں۔ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ 11 ارب روپے کا جہاز خریدیں، آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ سینٹ چیئرمین 9 کروڑ کی گاڑی خریدیں، آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے وزیر اعظم کے شاہانہ پروٹوکول ہی ختم نہ ہو، 36 گاڑیوں کے فلیٹ میں جائیں، تو آپ اگر ان کو کم کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ عوام پر یہ لیوی کا بوجھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح بہت بہت شکریہ منم ظفر، امیر جماعت اسلامی کراچی پروگرام میں جوائن کر رہے تھے۔ یہ بہت عام ایشو ہے، صرف جماعت اسلامی کا ایشو نہیں ہے، پورے ملک کا ایشو ہے، خاص طور پہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بعد پاکستان میں یہ اس دن سے ڈیبیٹ ہو رہا ہے۔ ہر دفعہ کہا جاتا تھا پاکستان کے پاس اسٹاک ہے، قیمتیں اوپر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بٹ ایونچولی اب تو دنوں کے بیسس پہ قیمتیں اوپر ہوتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، لیکن اپوزیشن جماعتوں کے پاس جب تک اپنا بڑا پریشر گروپ نہیں ہوگا، گورنمنٹ بھی آپ کے کہے میں نہیں آئے گی۔ جماعت اسلامی کتنا بھی کوشش کر لے، اس سے پہلے بھی بہت ایشوز پہ جماعت اسلامی سڑکوں پہ بھی آتی رہی ہے، ایک حد تک ہڑتال بھی کرتی رہی ہے، پرامن ہے بٹ امپیکٹفل نہیں تھا۔ لیٹس سی کہ اس ملک گیر ہڑتال اور احتجاج کے بعد کتنا امپیکٹفل ہوگا۔ ایک بریک لیتے ہیں، پھر کنٹینیو کریں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید، اور اب بات کرتے ہیں پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے کے حوالے سے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تو دفاعی کوآرڈینیشن کچھ عرصے سے چل رہی تھی، لیکن اس میں ترکی کا شامل ہونا
ایک نئے اتحاد کو جنم دے رہا ہے، اور یہ کہ اجتماعی دفاع ہے جو نیڈ آف دی آر بھی ہے، اور یہ پچھلے 10 سال میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ریجن میں، یہ لگتا ہے اس کی آؤٹ کم ہے. اور وٹ وڈ دیٹ مین فار دا ریجن اینڈ دا کنٹری اسپیسیفکلی فار دا کنٹریز انوالوڈ. ان پہ اس پہ بات کریں گے. علی کے چشتی صاحب ہیں، ہی سمپلیفائز تھنگس ایزیلی. بہت شکریہ علی، آپ مجھے جوائن کریں. پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ کتنا معاہدہ اہم ہے اس ٹائمنگ میں، اور ٹرکی کا اس میں شامل ہو جانا کتنا اس کو مضبوط بناتا ہے، کیونکہ پاکستان اور سعودی عربیہ تو آلریڈی کوآرڈینیٹ کر رہے تھے اس بات پہ. جی تھینک یو بطول. آئی تھنک سب سے پہلے تو مبارکباد دینی چاہیے پوری لیڈرشپ، پوری قوم کو کہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے. دس از ایک یاد رکھیے گا، یہ آف کورس ایک پیکٹ نہیں ہے، ایگریمنٹ ہے نیٹو ٹائپ کا، جس میں ایک ملک پہ جو حملہ ہے وہ دوسرے ملک پہ حملہ تصور ہوگا. پریزیڈنٹ اردوغان نے تو سمپلی یہ بات کہہ بھی دی ہے. میں سمپلیفائی اور کر دیتا ہوں کہ اگر بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ہندوستان پاکستان پہ حملہ کرے گا تو اب کیا ہوگا، تو جی اب سعودی عربیہ اور ترکی بھی ہندوستان کو جواب دے سکتا ہے، کائنیٹکلی نہیں، نان کائنیٹکلی، جیسا پاکستان ان سے انسٹرکٹ کرتا ہے. جیسے آف کورس سعودی عربیہ پہ اٹیک ہوا تو پاکستان نے بھی سعودی عربیہ کو آپشنز دیے، تو پاکستان نے اپنی سافٹ پاور ڈپلومیسی یوز کی ایران کے خلاف، لیکن پراکسیز کو ٹیک آن کیا. تو یہ معاہدہ اس قسم کا ہے جو کہ آف کورس اور یہ ٹرائی لیٹرل ہے، یعنی 3 ملکوں کے درمیان ہے، لیکن یہ اس میں ایکسپینشن ضرور ہوگی. آپ دیکھیں گے قطر اس میں آئے گا، اس میں کویت جو تھا آف کورس اس جنگ کے بعد آئے گا. جس سے جنگ ختم ہوگی، جو میں سمجھتا ہوں کلوزر کی طرف ہے، یہ اس میں اور اتحادی علی یہ سمجھا دیجیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایکسٹینشن ہوگی، کیا اس میں وہ ممالک آئیں گے جیسے آپ نے قطر کا نام لیا ہے، جو اپنی ایئر بیسز دیتے رہے یو ایس کو، اور جب ایونچولی انہی پہ اٹیک ہو گیا کسی سائٹ سے، تو ناؤ دے ہیو بیکم دس انسیکیور اینڈ دے وانٹ دس گارنٹی کہ یا تو ان کے پاس اپنا ڈیفنس سسٹم ہو، یا کوئی بلاک ہو، یا کوئی اور آپشن. تو کیا یہ اسی کانٹیکسٹ میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ بطول آئیڈیا تو یہی ہے نا کہ امریکنز جو ہیں وہ ڈی ایسکیلیٹ کر رہے ہیں، اور آف کورس آپ کو پتہ ہے جس اوریجنل سنرز تو امریکن جو اسرائیلی ہیں نا جنگ کے، آف کورس انہوں نے آ کے آیت اللہ خامنئی کو مار دیا آف کورس، اور اس کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد یہ پوری جنگ شروع ہوئی جس میں اسٹریٹ بھی ہے. اور اگر امریکہ اپنی یونیلیٹرل معاہدے کر کے پیچھے ہٹے گا تو جی سی سی کے پاس تو کوئی آف کورس آپشن نہیں رہا. امریکہ پرائمری سیکیورٹی ابھی تو پرووائڈر رہے گا، لیکن آئیڈیا اس کا یہی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عربیہ اور یو ای دونوں کے جو ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور دوسری طرف سے فارن منسٹر چائنا کا دورہ کرتے ہیں. اس کے بعد آف کورس یہ انڈرسٹینڈنگ ود چائنیز اور امریکنز کے ساتھ ہی، اور آئیڈیا یہی ہے کہ ابھی نہیں لیکن 5 سال یا 3 سال میں امریکنز کو ایز اے پرائمری سیکیورٹی پارٹنر گلف میں ریپلیس کر دیں. اور اس میں صرف وہ ممالک نہیں ہیں جہاں پہ امریکن بیسز ہیں، سیریا اس کا پارٹ بنے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے ملیشیا اور انڈونیشیا تک کی بات ہو رہی ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں، اور کیا پتا آف کورس اگر ایران نے اپنی پراکسیز کنٹرول کی اور کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز آئے عربوں کے ساتھ، کیونکہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بہادر تو چلا جائے گا، لیکن ایران اور مڈل ایسٹ کے ساتھ آف کورس ایک نیا معاہدہ ہوگا، ایک ایم او یو. تو اگر ایران اسے ابائڈ کرتا ہے اور مڈل ایسٹ بھی اسے ابائڈ کرتا ہے تو ایران بھی اس کا حصہ ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد. علی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے، خاص طور پہ 22 اکتوبر والے اٹیک سے پہلے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان بھی کچھ کوآرڈینیشن تھی، جس پہ کچھ ممالک کی طرف سے اعتراض بھی کیا جا رہا تھا، اور وہ ہو رہا تھا. اور پھر کچھ ہی ہفتوں میں جب یہ اٹیک ہوا اور تو سب رک گیا. ان واقعات سے لے کے اب تک جو ٹرانسفر آف پاور ہو گیا ہے، اب تو وہ بہت الگ حالات تھے، اور اب سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کر رہا ہے، اس میں ٹرکی شامل ہو چکا ہے. ہاؤ ڈو سی دس ٹرانزیشن؟ یہ اسکیری بھی ہے، ریجن کے لیے اچھا بھی ہے، بٹ ڈو یو تھنک یہ بہت ابرپٹ ہے اور سارے ممالک اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے وہ جو امریکہ، آپ ابراہیمک اکارڈ کی بات کر رہی ہیں، وہ تو آف کورس جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بڑھ گیا رائٹ آفٹر واٹ ہیز ہیپنڈ. جس نے اسرائیلیز نے جس طرح سے غزہ پہ اٹیک کیا، سعودیز ہیو گون آف، اس کے خلاف چلے گئے. لیکن آف کورس یہ جو اتحادی آرگینک ہے نا، دیکھیں پاکستان سعودی عربیہ اور ترکی کے ابھی سے بات نہیں چل رہی تھی، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صومالیئنس پاکستان میں آئے، یہ کوئی آئسولیشن میں نہیں ہے، یا لیبینز آئے، تو یہ آئسولیشن میں نہیں ہو رہا. دس از آل بین اسٹریٹجائز. اور آف کورس اس میں بہت بڑا آف کورس کارنامہ آف کورس ٹرکی کا بھی ہے، سعودی عربیہ کا بھی، اور ہمارا بھی ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال کہ آف کورس
کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ غازہ کے کہتے ہیں کہ یار غازہ کا کیا فائدہ ہوگا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اتحاد ہے اس ایونچلی یہی اسی کی وجہ سے غازہ کا جینوسائیڈ رکا جب ڈپلومیسی آئی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے پاکستانی سوال پوچھتے ہیں آپ کے آڈینس کے لیے کہ یار یہ ایگریمنٹس ہوئے جا رہے ہیں ہمیں کیا فائدہ. تو بھائی ابھی تو پوری دنیا حالت جنگ میں ہے. ابھی تو ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ فیول پرائزز آپ فیول مل رہا ہے اور آپ کو چلیں بڑھتا ہوا مل تو رہا ہے, لیکن اس جنگ کے بعد جو پاکستانیوں کے لیے فائدہ ہوگا, جیسے ایران کے ساتھ آپ روپیز میں ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں, فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے, مڈل ایسٹ کویت نے آپ کی ویزے کھول دیے ہیں, انشاءاللہ قطر بھی میں آپ کو انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ اوپن کرنے جا رہا ہے چیزیں, یو اے نے کھول دی ہیں, سعودی عربیہ آپ کو 6 لاکھ جابز دے رہا ہے, اس کے ساتھ ان کی کویت اور سعودی عربیہ پاکستان میں اپنا اسٹریٹجک آئل ریزروز لا رہا ہے. یو آر انلاکنگ اباؤٹ کوئی 30 سے 32 بلین ڈالرز, اس کے ساتھ ملٹری کانٹریکٹس علیحدہ ہیں. تو کیا ہوگا کہ آپ کے ملک میں ڈالرز کا انفلو ڈبل ہونے جا رہا ہے, یہ آف کورس 20-30% ایئر آن بڑھے گا, جس کی وجہ سے انفلیشن کم ہوگی, فاسل فیول کیونکہ آپ روپیز میں ٹریڈ کر رہے ہوں گے تو فائدہ ہم پاکستانی تک پہنچے گا. لیکن آف کورس یہ جنگ بیچ میں آ گئی جس کی وجہ سے تکلیف ہے, اور میرے خیال سے یہ ہمیں نہیں ہے. اگر یہی ہو رہی ہوتی کہ ہمیں ہی تکلیف ہے تو پوری دنیا میں جس کی وجہ سے تکلیف ہے. تو جبھی پاکستان میڈیٹر بھی ہے اور فیسیلیٹیٹر بھی ہے اور اس جنگ کو انشاءاللہ کلوجر کی طرف پہنچا رہے ہیں. علی, اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نے کچھ ماہ پہلے کہا تھا کہ اسرائیل کا اصل دشمن وہ سنی الائنس ہے جو پاکستان, ٹرکی اور سعودی عرب کے مابین طے پا رہا ہے, اور اب یہ ہو چکا ہے. اب یہ وہ اس کا ریلیجس میننگ دے رہے ہیں. تو کیا یہ جو ریلیجس انسیکیورٹی ہے یہ آگے جا کے ان ممالک کی اسٹرینتھ بن جائے گی جو اسرائیل کے لیے انسیکیورٹی ہے, یا یہ صرف یہ بیان تھا اور ہمیں اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے؟ بڑی عجیب سی بات ہے. انہوں نے کہا کہ سنی الائنس, دیکھیے یہی تو مسئلہ سیکریٹیرینزم پہ ہمیں ڈیوائڈ کر دے. اور ہول آئیڈیا اس کہ دیکھیں آذربائیجان از اے شیعہ کنٹری, رائٹ. تو پوائنٹ ہے کہ ایران بھی اس میں شامل ہے. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ آف کورس پاکستان کی پورے ریجن کی کہ یہ کرائسس ختم ہو. اس میں 2 لوگ چاہتے ہیں اس جنگ کو بڑھاوا دینا, بلکہ 3 لوگ میں کہوں گا, ایک ہے ہندوستان, ایک ہے اسرائیل, اور آف کورس تیسرا ہے کچھ IRGC کے آف کورس لوگ. مجھے تو لگتا ہے کہ اب موساد کے ایجنٹ بھی بن گئے, لیکن ایران ان پہ قابو پا رہا ہے. تو یہ جنگ ختم ہونے کی طرف آ رہی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ آف کورس یہ جو پرابلم ہے آف کورس چاہے اسٹریٹ آف ہورمز پہ آئے, یہ ڈپلومیسی کے تھرو ہی حل ہو رہی ہے. اور آف کورس آپ دیکھیں گے کہ مجھے جو سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ پاکستان کا جو کلاؤڈ ہے انٹرنیشنلی ایز اے پاکستانی, جب آپ پاسپورٹ لے کے مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوگی. انشاءاللہ بہت ساری چیزیں پر امید رہی ہے. میرے خیال سے آپ کی جو لیڈرشپ ہے, یہ جو فورن پالیسی کی گڈول ہے, اسے کنورٹ کر رہی ہے انٹو اکنامک بینیفٹس. علی ایک اور نقطہ ہے جس پہ آپ بھی بہت کرٹیکلی بات کرتے ہیں, اینڈ یو ریڈ بٹوین دا لائنز. سم ٹائمز آئی فیل کہ شاید آپ تھوڑے باعث ہو جاتے ہیں ایز اے ریڈر, بیکاز آئی ایم یور روتھلیس ریڈر اینڈ یو نو اٹ. لیکن آپ جب ایران کو ایڈریس کرتے ہیں تو آپ بہت کروشیلٹی کے ساتھ اس کو ایڈریس کرتے ہیں, اور وہی ایک بیان ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. ایرانی اتھارٹی نے کہا ہے کہ سعودیوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ ترکی اور پاکستان کے ساتھ کاغذی معاہدے ان کے لیے سلامتی کی ضمانت نہیں بن سکتے, بالکل اسی طرح جیسے برسوں تک امریکہ کا ایک طرفہ معاہدہ ان ساتھ دینے کے باوجود ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکا. دس از واٹ ہی مینٹ. آپ مجھے بتائیں کہ واٹ ڈز دیٹ مین فار دا سسٹم, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے جا کے ایران اس کا حصہ بن سکتا ہے, لیکن فی الحال تو یہ سینٹیمنٹ ہے. یہی لوگ ہیں جو دیکھیے ایران نے, ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ اوریجنل سنر ہیں جنہوں نے ایران پہ ایک ناجائز حملہ کیا. لیکن جب ایران نے MOU سائن کر لیا تو انہی لوگوں کے ساتھ اگریمنٹ کیا نا امریکہ کے ساتھ, اور پھر جو انہوں نے اٹیک کیا سعودی مرچنٹ شپس پہ تو اپنے ہی ملک کا نقصان کر رہے ہیں. تو یہ جو دشمن ہے ایران کے اندر, جو آف کورس جو موساد سے بعض وقت مل جاتے ہیں یا کسی کے ساتھ مل کے, تو میرے خیال سے یہ ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. یہ جو شدت پسند لوگ ہیں نا, فنیٹیکل لوگ, چاہے وہ ہندوستہ کی شکل میں ہو, چاہے طالبان کی یا زائنسٹ کی شکل میں ہو, یا آف کورس ایران میں ہو یا پاکستان میں بھی ہو, یہ جو ہے بگٹڈ ویو کے ساتھ لیتے ہیں اور یہ ترقی کے خلاف کھڑے ہوئے. میرے خیال سے ایران میں بھی ریئلائزیشن ہے. میں یہ آپ سے جانی, ایران میں یہ ریئلائزیشن ہے نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریئلائزیشن ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایک اور ان کے جنرل IRCG نے آف کورس اسے ویلکم کیا.
تو وہاں پہ اسپلٹ ہے ایران کے اندر، اور میرے خیال سے یہ ان کے انٹرنل پرابلمز ہیں جو کہ ایٹ ٹھیک ہے، اینڈ دس از ناٹ گوئنگ ٹو افیکٹ دا ایشو ان بگر پکچر. بہت شکریہ علی پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.